अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, सेनेट के इलेक्शन का शोर है और बहुत गर्मा गर्मी चल रही है, गहमा गहमी चल रही है। और केपी में तो ख़ास तौर पर पीटीआई की लीडरशिप ने जो है वो एक किस्म का एक सेल्स बना दिए हैं कि वो जो सब अपने मेंबर्स पे नज़र रखेंगे। और कहा यह जा रहा है कि शायद इसी तरह का कुछ फार्मूला अब वो पंजाब में भी रेसिप्रोकेट करेंगे कि मतलब वहाँ पे भी यही रखेंगे कि ग्रुप्स बना दिए हैं कि जो अपने मेंबर्स पे नज़र रखेंगे। अब पीटीआई को अगर ये इतनी परेशानी है तो क्यों है, लेकिन ये हमने देखा है कि कल जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद थे तो कुछ अराकीन नहीं थे, तो अब इस वजह से थोड़ा से घबराहट हो रही है। एक इलेक्शन जो है जो सेनेट का इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पे, उसमें सबसे बड़ा मुकाबला आपको मालूम है अब्दुल हफीज शेख साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब का है। उसमें भी मामला बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और NS 75 डस का आज फिर इलेक्शन कमीशन में हेयरिंग थी और अब 25 तारीख को होगी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा वो है पीटीआई के सीनियर रहनुमा जो कि साबिक चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं सिंध के और वफाकी वजीर भी रहे हैं वाटर एंड पावर के, लियाकत जतोई साहब ने आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। और उन्होंने जो सैफुल्लाह अब्ड़ो साहब, वो अब रेस में तो नहीं है सेनेट के, लेकिन सैफुल्लाह अब्ड़ो साहब के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया है कि उन्होंने 35 करोड़ रुपए लिए हैं। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करेंगे। मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया परवेज मलिक साहब, सीनियर रहनुमा हैं and a young parliamentarian but a senior member of party PMLN के बहुत बहुत शुक्रिया। नवाब तैमूर तालपुर सिंध से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एंड यू आर प्रोविंशियल मिनिस्टर एज वेल। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से मुझे ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस भाई आपका भी। लियाकत जतोई साहब ने क्या बात की ये पहले जरा सुन लें। जी फिरदौस भाई पहले आप ही बता दें, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने ट्वीट कर दी, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। और उन्होंने जतोई साहब के ऊपर एक चार्जशीट भी लगा दी। उन्होंने कहा लियाकत जतोई साहब ने आज सेनेट की टिकट के बारे एक बेहुदा इल्जाम लगाया। अब या तो ये अपने दावे का सबूत दें और अगर ना दे सके तो पार्टी इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। सैफुल्लाह अब्ड़ो इन पर हत्या के इज्जत का केस करेंगे। जतोई साहब खुद नैबजदा हैं और वो ख्वाह मख्वाह झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। फिरदौस भाई एक तो ये कि अगर वो नैबजदा थे तो वो आपकी पार्टी का हिस्सा क्यों है और आज क्यों इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो नैबजदा हैं। दूसरा ये कि अब्ड़ो साहब ने वाकई हद तक के इज्जत के मामले में जाना शुरू कर दिया है और या पीटीआई ने जतोई साहब को अप्रोच किया है कि जनाब सबूत दें इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से इन दोनों बयानात में दोनों अफराद ने अपने साथ और न पार्टी के साथ कोई इंसाफ किया है। पहली चीज है, लियाकत जतोई साहब को सैफुल्लाह अब्ड़ो साहब के कल के फैसले आ जाने के बाद उनके ऊपर ऐसा चार्ज लगाना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल ही इज इन द रेस इस चार्ज की कोई वैल्यू नहीं। और जहां तक शहबाज गिल साहब का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि उनको ज्यादा से ज्यादा ये जो उन्होंने जो है अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो उन्होंने भी कोई सोच समझ के नहीं की। पार्टियों में इख्तलाफ होता है, भाइयों में भी लड़ाई होती है, लेकिन उसके अंदर आग नहीं लगाई जाती। मैं समझता हूँ शहबाज गिल साहब को भी एहतियात करनी चाहिए थी और जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो मौके की मुनासिबत के लिहाज से कोई सही नहीं। तो अब्ड़ो साहब अब बाकायदा तौर पे इल्जाम तो आ गया, लग गया, पब्लिक हो गया, तो अब वो तक की इज्जत का दावा करेंगे क्योंकि आप काफी मसरूफ भी थे उनके हवाले से। जी मैं देखिए एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि ये 35 करोड़ रुपए का इल्जाम जो है वो जायज हो नहीं सकता। जैसे कि ये 35 करोड़ रुपए किसको दिए, वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये 35 करोड़ रुपए पार्लिमानी बोर्ड को दिए या पार्लिमानी बोर्ड के उन मेंबरान को दिए जिनके पास इतना असर और रसूख था कि वो पूरे पार्लिमानी बोर्ड पर हावी होकर उनको टिकट दिला सके। मैं समझता हूँ ये दोनों चीजें दुरुस्त नहीं हो सकती, टेक्निकली नॉट पॉसिबल, और ये ऐसी कोई हिस्ट्री मुझे पार्टी में नजर नहीं आई। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब क्या वजह है? जी देखिए, नाराजगी अपनी जगह हमें समझ में आती है उनकी, और वो हमारे पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं। हमने फैसला जरूर ये किया था कि हम एक सेनेटर जो है वो अंदरूनी सिंध से बनाएंगे और एक जो है वो कराची से देंगे।
या हैदराबाद से देगा, और उसके लिहाज से एक्सपेक्टेड यही था कि जनरल सीट जो है वो अंदरूनी सिंध को जाएगी और टेक्निकल सीट जो है वो कराची को जाएगी। वो मामला उल्टा हुआ, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से उनसे कुछ नाराजगी। सही सही, बिल्कुल नवाब तैमूर तालपुर साहब, मतलब ये इल्ज़ाम तो अब लग चुका हुआ है, अब यकीनन पार्टी भी इन्वेस्टिगेट करेगी। फिरदौस साहब ने कहा कि ये अब कोई ज़रूरत नहीं थी इस किस्म की स्टेटमेंट देने की, जबकि वो रेस में भी नहीं है। लेकिन इससे एक चीज़, शक व शुबहात तो पैदा हो जाते हैं जिसको पीटीआई खुद ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए, रेफरेंस उन्होंने भेजा हुआ है, एक सदारती ऑर्डिनेंस भी आया हुआ है, और उसके साथ साथ अमेंडमेंट भी जो है वो 26वीं तरमीम भी इसी हवाले से मौजूद है इस वक्त पार्लियामेंट में। तो आपको क्या लगता है कि ये कहीं पे जाके ये कुछ चीज़ें रुकेंगी? और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत सवालात हैं, क्योंकि पिछले सेनेट के इलेक्शंस में केपी में आपके 2 सेनेटर मुंतखब हो गए और वोट आपके 6-7 ही थे। सॉरी, तैमूर तालपुर साहब की आवाज़ सही नहीं आ रही है। अली मीर भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, आप लियाकत जतोई साहब के इंकशाफात जो हैं उनके ऊपर इतने हैरान क्यों हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे। हमारी आपसे जो बार बार जो आपके प्रोग्राम्स के ऊपर जो अपोजिशन की तरफ से इल्ज़ाम आया है, वो ये नहीं है कि इमरान खान साहब की जो ये हुकूमत है ये अपने ATMs को नवाजने का इसने सिलसिला जारी रखा हुआ है। मुझे बताएं, जो लियाकत जतोई साहब ने बात की है वो किस तरह से मुख्तलिफ है जो चीनी स्कैंडल आपके सामने आया, जिसके अंदर 150-200 अरब का इन्होंने आवाम को टीका लगाया और अपने लोग जो इनकी पार्टी को फाइनेंस करते रहे हैं उनको इन्होंने नवाजा। इसके बाद आटे का स्कैंडल आया, दवाइयों का स्कैंडल आया, GIDC का स्कैंडल आया, पावर प्लांट्स का स्कैंडल आया। हमें इमरान खान साहब तो हमेशा यही दर्द देते थे ना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक चीज़ होती है। आज मुझे बताएं, पावर प्लांट चलाने वाला पावर मिनिस्ट्री चला रहा है, गैस सेक्टर वाला गैस सेक्टर चला रहा है, दवाई वाला दवाई सेक्टर चला रहा है। तो ये सारे जो मामलात हैं उसी कड़ी की एक उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप इसके ऊपर इतना हैरान परेशान ना हो। ये वहाँ पे रिवायत ये है और सिलसिले ही उस तरफ ये चलते हैं। तो अल्लाह इनको हिदायत दे और इनको जो इनकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी होनी चाहिए अवाम की फ़लाह, उसके ऊपर फोकस करने की, उसकी तरजीह करने की, उस तरफ के ऊपर गामजन करे। मैं तो यही आपसे इस इशू के ऊपर गुजारिश कर सकता हूँ। अली, बिल्कुल अली, आपने सही कहा, लेकिन चीनी के हवाले से तो चेयरमैन नैब ने भी नोटिस लिया और वो बाकायदा मामला तब इन्वेस्टिगेट कर रहा है नैब। और कल भी उनका एक इजलास हुआ जिस पे उन्होंने तसल्ली का इजहार किया कि जनाब ये हम सही तरफ इन्वेस्टिगेशन लेके जा रहे हैं एंड होपफुली। ज़मीर भाई, उसमें कौन सी चेयरमैन नैब ने इन्वेस्टिगेशन करनी है? इन्होंने खुद तो GIT बनाई थी, वाजिद ज़िया साहब ने उसके अंदर बता दिया कितनी सब्सिडी थी, किसने कितनी एक्सपोर्ट की, किसका क्या मार्केट शेयर है। ये उस रिपोर्ट के ऊपर एक्ट कर लें अगर ये सीरियस हैं और ये चाहते हैं कि इस मामले की इन्वेस्टिगेट हो और इसमें करार वाकई सजा दी जा सके। अगर आपने फाइलों के मुंह भरने हैं, आपने ये लोगों को दिखाने के लिए कार्रवाइयां करनी है तो करते रहें। आप क्या मुझे बता दें, ये बात ठीक नहीं है कि 50% जो मार्केट शेयर है वो इनके 3 रहनुमा हैं जो पाकिस्तान तहरीके वाबस्ता तो नहीं है ना, जहांगीर तरीन साहब। आज भी अगर वो हफीज शेख साहब के लिए कैंपेन चला रहे हैं और सारे मामलात इनकी पार्टी के देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर किस तरह से कैंपेन चला रहे हैं, सर आपके सामने ही मीडिया में रिपोर्ट होता रहा है ना कि हफीज शेख साहब के बारे में उनकी कैंपेन नहीं, उनकी कैंपेन के लिए भी वो रीच आउट जो लोगों को कर रहे हैं और सारे मामलात को देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनकी इन्वॉल्वमेंट इनकी पार्टी की हद तक है ना। तो अगर देखें, अगर आप लोगों को करार वाकई सजा नहीं दिलवाएंगे तो इन इन्वेस्टिगेशंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। और नैब के चेयरमैन ये वही साहब है ना जो हमें आके टीवी पे बता चुके हैं जब हम हुकूमती मेंबरों के खिलाफ एक्ट करते हैं तो हमारा ये बजट काटते हैं, हमारा ये करते हैं, हमारा वो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। हमें जो फोकस करने की ज़रूरत है वो ये है कि माशाल्लाह ये किस तरह से हमारे मुल्क को चलाने की इन्होंने गुफ्तगू की थी जब ये कंटेनर के ऊपर खड़े हुए थे, और आज जब इनको हुक्मरानी का मौका मिला है, जिस तरह से भी मिला है, हमारे उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इनके कॉल और फेल के अंदर कितना बड़ा तज़ाद है और उसी की अक्कासी ये लियाकत जतोई साहब का एक बयान करता है। चलें
تیمور تالپور صاحب، آپ نے بیان بھی سنا لیاقت جتوئی صاحب کا، اور سندھ کے بڑے چیف منسٹر بھی رہے ہیں سندھ کے، اور وہ غیر ذمہ دارانہ بات میرے خیال میں شاید نہیں کریں گے، لیکن فردوس شمیم نقوی صاحب کا کہنا ہے کہ ایک تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اور دوسرا جب وہ ریس میں نہیں رہے تو یہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ ان کو دینی نہیں چاہیے تھی. انہوں نے شہباز گل کے جو ٹویٹ ہے اس پر بھی انہوں نے کہا کہ اس قسم کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ ریس شروع ہو چکی ہوئی ہے، خرید و فروخت شروع ہو چکی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں بات جو لیاقت جتوئی صاحب نے کی ہے، جو کہ بہت ہی سینئر رہنما ہے پی ٹی آئی کے، وہ پہلے شخص تھوڑی ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں. ان کے آپ سارے ایم پی ایس کو سنیں، ان کے کراچی میں ان کے ایم پی ایس ان کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے. آپ ان کے ایم این ایس کی باتیں سنیں. عامر لیاقت نے کیا کہا آپ نے سنا، آج ان کے منسٹر ہیں فیڈرل رنس صاحب نے کیا کہا. یہ چیزیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی ہیں. بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے جو امیدیں تھیں اس عوام کو کہ پی ٹی آئی ایک کرپشن ختم کرے گی اور بڑی صاف ستھری اصولوں والی سیاست کرے گی، اس نے اس کا الٹ کر کے دکھا دیا ہے. انہوں نے 117ویں نمبر سے 124ویں نمبر پہ کرپشن کو لیا، یعنی کہ انتہا کرپشن کی انہوں نے کر کے دکھا دی. سارے الزام لگاتے ہیں پچھلے حکومت کے، تو کیا ابھی بھی آج ہم حکومت کر رہے ہیں جو 124ویں نمبر پہ ہماری وجہ سے گئی ہے؟ ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، سیف اللہ ابڑو کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی کیا پی ٹی آئی میں کنٹریبیوشن ہے، یا دوسرے جو ان کے کینڈیڈیٹس آئے تھے، کوئی ہے کوئی نکل گیا، ان کی کنٹریبیوشن کہا تھی. تو انہوں نے بیسکلی صرف اپنے جیبیں بھرنی ہے، جیبیں بھروانی ہے. ان کو لوگ چاہیے جو ان کو پیسے کما کر دیں، جو ان کے کماؤ پتر بنے، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا کوئی سنسیئر سیاست میں کچھ نہیں رہا. اور دیکھیں نا آپ ان کی حالت کیا ہے، ان کے ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ اگر ہم جا کر اور اوپن بیلٹ نہیں کریں گے، شو آف ہینڈز نہیں کریں گے، تو ان کو پتہ ہے ان کے ووٹ نہیں دیں گے. اور میرے ساتھ جو میرے ایم پی اے کولیگز ہیں پی ٹی آئی کے جو رابطے میں ہیں، وہ جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں اپنی پارٹی کے جو ان کی پالیسیز کے لیے، تو وہی بڑی حیران کنندہ ہے. میں اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتا یہاں پہ. اور انہوں نے کہا ہے کہ یار ہم ووٹ نہیں بیچیں گے، ہم پی ٹی آئی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے، ہم اپنے ووٹ کو خراب کر دیں گے. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر خدشات تو ہیں نا انہوں نے پی بہت ٹی آئی ساری کو، آپشنز رکھی ہوئی ہیں. اسی لیے تو وہ سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں. تو بالکل دیکھیں نا، اور پلی وہ یہ لے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور exactly. پی ایم ایل این کا چارٹر آف ڈیموکریسی کا پوائنٹ نمبر 23 تھا، تو اس کے اوپر آپ لوگ خود واپس ہو گئے اس پہ. دیکھیں جی، ایسی گولڈن اپرچونٹی جب کسی سیاستدان کو یا کسی سیاسی پارٹی کو ملے گی تو بالکل وہ بیک اپ نہیں گئے. جب ہم کہہ رہے تھے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل کرو، جب ہم کہہ رہے تھے کہ شو آف ہینڈز کرو، تب ان کو بہت تکلیف تھی کیونکہ ان کو ووٹ خریدنے تھے اور بیچنے تھے. تو اب جب ان کے سامنے حقیقتانہ فیصلہ آ گیا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا نا ان کو عوام نے تو ریجیکٹ کر دیا ہے. انہوں نے 9 سیٹوں پہ الیکشن لڑی، ان میں سے 1 سیٹ یہ جیتے ہیں. اور سندھ میں جو الیکشن ہوئی، مزے کی بات یہ نہیں ہے کہ ہم الیکشن جیتے، مزے کی بات یہ ہے کہ جو سیٹ ہم منیر کی جیتے تھے 6,000 کی لیڈ سے، وہ آج ہم جیتے ہیں 19-20 ہزار کی لیڈ سے. جو سانگھڑ کی سیٹ ہم جیتے تھے 19,000 کی لیڈ سے، وہ ہم کوئی 36 یا 37,000 کی لیڈ سے جیتے ہیں. جو تھرپارکر کی الیکشن ڈے فور یسٹرڈے ہوئی ہے، وہ ان لوگوں نے ہم نے ان سے جیتی تھی کوئی 7,000 کی یا 6,000 کچھ کی لیڈ سے، وہ ہم نے 55,000 کی لیڈ سے جیتی ہے. جس کی وجہ سے ان کو مجبوراً دہشت گردی کرنی پڑتی ہے، جھگڑے فساد کرنے پڑتے ہیں، لوگوں کو مروانا پڑتا ہے. عوام نے ان کی پالیسیز کی وجہ سے، ان کی ناقص کارکردگی اور ان کی کرپشن کی وجہ سے ان کو ریجیکٹ کر دیا. لیکن تیمور تالپور صاحب، حلیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ ان کی میں صاحبزادی کو آج ایک نجی ٹی وی پر سن رہا تھا، وہ تو کہہ رہی تھی کہ باقاعدہ مطلب ان پر تشدد ہوا ہے، 50 لوگوں نے کیا ہے، پیپلز پارٹی کے ایکٹیوسٹ تھے، اور پھر باقاعدہ سانپ بھی چھوڑا گیا اور جیلر نے بھی تصدیق کی، اور وہ پتہ نہیں کوئی اور بھی تھا. تو یہ آپ لوگ بھی تو کر رہے ہیں ان کے ساتھ. آپ ایک بات مجھے بتائیں، یہ حلیم عادل شیخ سیاستدان ہے یا سپیرا ہے؟ ان کا بھی قد 4.5 فٹ ہے. کنگ کوبرا جو کالا تھا وہ بھی 4.5 فٹ کا تھا. دونوں کا مقابلہ ہوا اور حلیم عادل شیخ نے اس کو کوبرا کو مار گرایا اور خود سرخرو کے باہر آ گئے. اس طرح نہیں ہوتا ہے. جو آپ نے بات کی کہ ان کے اوپر حملہ ہوا، تو ہمارے پاس پوری سی سی ٹی وی ویڈیوز ہیں جو ہم نے باہر دے دی، ہر کسی کے پاس ہیں. اس میں صرف 5 سیکنڈ کے لیے وہ اندر ہے، واقعی ان کے ساتھ بدتمیزی ہوئی، گالم گلوچ ہوا. بالکل، میں چاہوں گا کہ فردوس شمیم نقوی صاحب سے بھی پوچھ لیں اس ساری صورتحال پہ. فردوس شمیم نقوی صاحب، آج پرویز رشید صاحب کے کاغذات نامزدگی تو ریجیکٹ ہو گئے، وہ ڈیفالٹر ہیں پنجاب ہاؤس کے، اور اب آج جو معاملہ جب چلا عدالت میں لاہور میں، تو پتا چلا کہ وہ شاید 4 کروڑ روپے پی ٹی وی کے ایم ڈی کی جو سیلری ریکور کرنی تھی، اس میں سے 4 کروڑ روپے ان کے ذمہ بھی نکل رہے تھے. تو فیصل واڈا صاحب کے کاغذات منظور ہو گئے.
اب آپ لوگوں کو کوئی خوف ہے، کوئی معاملات گڑبڑ ہیں؟ جس طرح ابھی نواب تیمور تالپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ شاید ناراض ہیں. نواب تیمور تالپور صاحب جو ہے منظور واسان کے پارٹنر ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں خواب دیکھتے رہیے اور ہم اس پہ نہیں. لیکن ایک چیز ان کو بتاؤں کہ ان کو جو ہے جو یہ اپنی خاندانی تہذیب کی بات کرتے ہیں، ان کو یہ ٹیپ دوبارہ سننی چاہیے اور اپنے الفاظ کو دیکھ کے اپنے خاندان کے بزرگوں کے لیے کچھ نہ کچھ مغفرت کریں کہ ایسا سپمک پیدا کیا جس کی زبان ایسی ہے. اس سے کہ آپ دیکھیں ایک حلیم عادل شیخ صاحب کا سانپ جو ہے وہ کیسے بھی پہنچا، ڈنڈا بھی اسی تھیلے میں پہنچا. کمال کی بات ہے نا. وہ ویڈیو میں پولیس کے ساتھ اندر جیل میں گئے اور واپسی پہ پولیس والا اور حلیم عادل دونوں بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. حلیم عادل جیل سے بھاگ رہا تھا کہ پولیس والا پیچھے آ رہا تھا یا ان دونوں کے پیچھے کچھ لوگ آ رہے تھے؟ وہ دکھائے نا پوری ویڈیو. کیوں بیچ میں سے کاٹ دی؟ مطلب گلی تک لے کے گئے اور پھر اگلا سین آپ دیکھتے ہیں تو حلیم عادل اور پولیس والا جو ہے بھاگتے ہوئے باہر نکل رہے. وہ بھی جس دروازے سے داخل ہوئے تھے، بھائی جیل میں آ گئے تو جیل میں اپنے سیل کی طرف جائے نا، دوبارہ باہر کیوں بھاگ رہے تھے؟ اور یہ سچے کمال کی بات ہے. ہمارے تمام ایم پی اے سے، لیڈر آف دی اپوزیشن سے پروٹوکول والی سیکیورٹی بھی ہٹا لی، ویسے بھی سیکیورٹی ہٹا لی. اور پھر وہ کہتے ہیں پرائیویٹ گارڈ بھی دیکھو. پرائیویٹ گارڈ کے پاس جتنا اسلحہ تھا وہ ہونا چاہیے تھا ایکچولی ان لائسنس. اگر وہ پروہیبٹڈ بور کا تھا، ان کے پاس لائسنس ہے. وہ لائسنس کس نے دیے؟ سندھ گورنمنٹ نے. کمال ہے نا. 16 سال کے بچے کو انہوں نے اینٹی ٹیرر ایکٹ لگایا ہوا ہے. واہ بھائی کمال ہے ان کے ہاں کے انصاف کو. حلیم عادل شیخ جو ہیں وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ہیں، اس سے اینٹی ٹیرر. اور رمضان گھانچی کو جس ان کے چیئرمین نے گولی ماری ہے 2 سال ہو گئے، اس کو پکڑا نہیں گیا. عزیر بلوچ جس کے اوپر جی آئی ٹی کہتی ہے 400 سے زیادہ قتل ہے، اور وہ جو ان کا مشہور راؤ انوار صاحب ہے وہ بھی بیل پہ، اور عزیر بلوچ کے کیس دے پہ دے معافی ہو رہی ہے کورٹ کے ذریعے. اور کیوں ہو رہی ہے؟ کہ ان کے پروسیکیوٹر جنرل کوئی وٹنس نہیں لا رہے، کوئی ایویڈنس نہیں لا رہے. صحیح ہے. چلیں فردوس بھائی، میں جو جاننا چاہ رہا تھا کہ سینٹ میں آپ کے انتخابات جب ہونے جا رہے ہیں تو کچھ گھبراہٹ ہے؟ جس طرح تیمور تالپور صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ شاید وہ ان کے پاس نجی محفلوں میں بتاتے ہیں کہ جناب ہم تو بہت تنگ ہیں اپنی لیڈرشپ سے. زرداری لیگ میں جن لوگوں کو نوازا نہیں کیا ان کی خیر یہ خود منائیں، اسے کہ ہم تو ہی نہیں ہیں. وقت آئے گا تو ان کو نظر آ جائے گا جو ہوگا. ہم خرید و فروخت میں یقین نہیں رکھتے. جو خرید و فروخت کا ماسٹر ہے، جس نے خود ان کے کہنے کے اور ان کے کہ ہم نے بالکل میں بالکل اس پہ دوبارہ آؤں گا. فردوس بھائی ابھی مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ایک تو علی پرویز ملک صاحب یہ بتائیں کہ پرویز رشید صاحب اٹ وڈ بی اے بگ لاس فار دا پارٹی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اب دوبارہ اپیل نہیں کرنی ہائر فورم پہ، مطلب سپریم کورٹ میں. دیکھیں ضمیر اور بھائی، ان کو انسسٹ کیا جا رہا ہے، مریم صاحبہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ اپیل کریں. دیکھیں ضمیر بھائی، پارٹی کا نقصان تو اپنی جگہ. میرے خیال سے اٹ از اے سیڈ ڈے فار پاکستانی جمہوریت. آپ دیکھیں کس طرح سے ہم نے ایک نظریاتی سیاسی ورکر کو ایک دفعہ پھر اس ملک کے اداروں کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا، کیونکہ ہمارے پاس یہ وسعت دلوں کے اندر موجود نہیں ہے کہ ہم اپنا جو اپوزنگ پوائنٹ آف ویو ہے اس کو سن سکیں. یہ وہی عکاسی کرتا ہے، وہی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے جو ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اندر دیکھی کہ آپ نے نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا، اپنے اوپوننٹس کو ٹیم کرنے کے لیے استعمال کیا. یہ وہی ذہنی آپ کو پستی نظر آتی ہے جو بشیر میمن صاحب نے اپنے انٹرویو کے اندر اظہار کیا کہ وزیر اعظم صاحب ہمیں بلا کے کہتے تھے میاں نواز شریف کے خلاف ایکٹ کرو. یہ وہی چیز ہے جو اینٹی کرپشن نے پنجاب میں کی اور باقی جو یہاں پہ اسٹیٹ کے ادارے ہیں جن کو ہماری حکومت نے ابیوز کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں افسوس زیادہ کس چیز پہ ہوتا ہے کہ فیصل وافڈا صاحب کا کیس دیکھ لیں. وہ اس مدینہ کی ریاست کے اندر اہل ہیں جو اپنی ڈسکوالیفیکیشن
کوالیفیکیشن کو چیٹ کرنے کے لیے اپنی ایم این اے کی سیٹ کو ریزائن کریں گے اور ایک نیا حلف لیں گے، اور سمجھتے ہیں ہمارے اس ملک کی عدالتیں اتنی بے وقوف ہیں کہ وہ یہ بھول جائیں گی کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ سائن کر کے دیا تھا کہ جی میں دوہری شہریت نہیں رکھتا، اور وہ آج بھی الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے. یہ والی جو پٹیشن ہے چاہے انفریکچوس ہو جائے، دیکھیں آپ ٹیکنیکلی ان چیزوں کو روک نہیں سکتے. آپ نے ایفیڈیوٹ تو دیا ہوا ہے نا، فورن فنڈنگ کے کیس کے اندر عمران خان صاحب نے بھی ایفیڈیوٹ لکھ کے دیا ہوا ہے کہ میں ساری کی ساری آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہوں. اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے ہمیں بتا دیا نا 15-16 اکاؤنٹ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ ڈسکلوز ہی نہیں کیے. تو یہ ساری چیزیں یہ سلو ضرور کر سکتے ہیں، پر اس ملک کے اندر اندھیر نہیں ہے کہ ان چیزوں کو یہ انڈیفینٹلی روکی رکھیں. یہ چیزیں جب اپنا کورس لیں گی تو ان سب لوگوں کو سزا بھی ملے گی اور ان کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرایا جائے گا جو معاملات ہیں. پر افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے یہاں پہ شیلو ہو گئے ہیں، کتنے کم ظرف ہو گئے ہیں کہ اپنے سیاسی مخالفین کو اس طرح سے ہم ٹارگٹ کرتے ہیں. 96 لاکھ کو اتنی بڑی رقم بھی تو نہیں تھی نا ویسے، وہ مطلب اگر پنجاب ہاؤس کے ڈیوز تھے. بات رقم کی نہیں ہے. دیکھیں یہ اماؤنٹ جو وہ نکال رہے ہیں وہ پتہ نہیں 2011 12 یا 13 کی نکال رہے ہیں. اس شخص نے 2016 کا بھی تو الیکشن لڑا ہے، اس وقت کیوں نہیں یہ ایشو ٹیک اپ ہوا مجھے بتا دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس شخص نے آر او کے سامنے جا کے کہا کہ جی میں انڈر پروٹیسٹ یہ اماؤنٹ بھی کلیئر کرنے کو تیار ہوں، پر جب میں پنجاب ہاؤس کے وہ کنٹرولر کے پاس جاتا ہوں تو وہاں پہ مجھے کاؤنٹر خالی ملتا ہے. کوئی بندہ مجھے یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ جی کس اکاؤنٹ کے اندر یہ پیسے جمع کرانے ہیں. یہی چیز جب انہوں نے اپیل کی اس کے اندر بھی آ کے پرویز رشید صاحب نے کہا کہ بھائی میں پیسے جمع کرا دیتا ہوں، اگر میں ڈیفالٹر ہے میں بعد میں وہ سیٹل کر لوں گا. اس کے باوجود وہاں پہ ان کے لیے یہ دروازہ بند کیا گیا. اور یہ پارٹی کی طرف سے پارٹی کی خواہش بھی ہوگی، لیڈرشپ کی خواہش بھی ہوگی. میں آپ کو بتاؤں مگر بنیادی چیز جس کی وجہ سے پرویز رشید صاحب اس معاملے کو اب شاید فردر ایجیٹیٹ نہ کرنا چاہیں وہ اس طرح سے ہے کیونکہ شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہوا ہے، اور کوئی بھی عدالتی فیصلہ جو ہے وہ آپ کے الیکشن کے پروسیس نہیں، الیکشن کے پروسیس کو روک نہیں سکتا. تو اب ان کی ریسٹور کروا کے آپ یہ سارے کا سارا سسٹم کو ڈسٹرب، میرے خیال سے جتنے بڑے ظرف کے وہ آدمی ہیں، جتنا حوصلہ رکھتے ہیں اور جتنے نظریاتی ہیں، وہ یہی بہتر سمجھیں گے کہ میں پیچھے سے بیٹھ کے ہم جیسے جو نیو کمرز ہیں ان کو گائیڈ کر دیں، پارٹی کو اور آرگنائز کر لیں. وہ میرے خیال سے ان ترجیحات کے اوپر ذاتی طور پہ کوشش کریں گے. بٹ انڈاؤٹڈلی اٹ از اے بگ لاس فار پاکستانی پالیٹکس. آئی ڈونٹ سے پاکستان مسلم لیگ نواز اونلی. بالکل نواب تیمور تالپور صاحب، ایک NA-75 کا بڑا شور چل رہا ہے، آپ نے بھی نظر رکھی ہوگی. بڑی دلچسپ صورتحال ہے وہاں پہ. عمران خان صاحب جو ہے وہ کل ٹویٹ کرتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ آزادانہ اور شفاف انتخابات کے لیے جدوجہد کی، اگرچہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نتائج کے اعلان سے قبل اس کی کوئی قانونی حاجت نہیں، مگر پھر بھی میں تحریک انصاف کے امیدوار سے گزارش کروں گا کہ وہ NA-75 ڈسکا کے ان 20 پولنگ سٹیشنز جن پر حزب اختلاف واویلا کر رہی ہے میں دوبارہ پولنگ کا کہیں. یہ 22 تاریخ کو ٹویٹ ہے، اور جس دن 20 تاریخ کو یعنی کہ الیکشن سے اگلے دن جو PMLN کی کینڈیڈیٹ ہیں وہ کہتی ہیں کہ جناب کیونکہ یہ ریٹرننگ آفیسرز جو ہیں، جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، وہ آر او کے پاس نہیں پہنچے، وقت پر نہیں پہنچے، غائب رہے، تو ان پہ ڈاؤٹ ہے. تو 23 پولنگ سٹیشنز کا جو ریکارڈ ہے وہ غائب ہونا یا اس پر مطلب غفلت ہے. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ نیز پولنگ جو نہیں وہ 36 پولنگ سٹیشن جہاں پہ انہوں نے سر میرے پاس سر یہ موجود ہے. اس کے علاوہ انہوں نے نہیں میری آپ پوری بات نواب صاحب کے ساتھ اجازت لیتے ہوئے میں آپ کے فیکٹس کلیئر کر دوں، پھر نواب صاحب جواب دے دیں گے. ان کی اپلیکیشن جو صبح 6 بجے آر او کو جمع کرائی گئی ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ 23 پریزائڈنگ آفیسر آپ کے غائب ہو گئے ہیں، ان کو ابھی تک کوئی ٹریس نہیں کر سکا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے ڈسکا شہر کے جو 36 پولنگ سٹیشن ہے جہاں پہ گھنٹوں سر یہ میرے سے لے لیں، اس پہ ٹائم بھی لکھا ہوا ہے، اس پہ ٹائم بھی لکھا ہوا ہے 3:35 صبح کے. میں آپ کو ذمہ دار آدمی ہوں، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی اپلیکیشن میں لکھا ہے کہ ڈسکا شہر غلط ہے. سر میری عرض تو سن لیں. ڈسکا شہر جی غلط ہے نا سر، یہ انگریزی میں انہوں نے خود لکھی ہوئی ہے، میں نے ان سے لی ہے نوشین صاحبہ سے. یہ جس کی بھی لکھی ہوئی ہے تحریر وہ بالکل اس کی اپنی کوئی گنجائش ہوگی، بٹ یہ نوشین صاحبہ کی میں آپ کو دے رہا ہوں جس میں لکھا ہے 23 پولنگ جو 100% سیم سگنیچر ہیں سر. میری دونوں پہ سر میری عرض تو سن لیں. میں آپ کو جو آر او کے سامنے صبح 6 بجے جمع ہوئی ہے اس میں 23 پریزائڈنگ افسرز جو ابڈکٹ ہو گئے تھے، جو ٹریس
ڈسیبل نہیں تھے ان کے اوپر ایجوکیٹ کیا, اور 36 پولنگ سٹیشنز جہاں پہ پولنگ رکی رہی ہے کیونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے غنڈوں نے آ کے دہشت گردی کی, ان کے اوپر چلیں بالکل. لیکن 21 تاریخ کو جو ریٹرننگ آفیسر ہیں NA-75 کے, وہ کہتے ہیں کہ جی since the complainant namely سعیدہ نوشین افتخار has shown reservation about the form 45 of under mentioned polling stations, جو کہ 14 polling stations ہیں, ان کے نمبر بھی دیے ہوئے, and has not objected to the form 45 of remaining 340 polling stations at the time of receipt of result by RO. Hence it is proposed that result of these polling stations may please be kept intact. However, اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی اس میں اب یہ RO جب کہہ رہے ہیں, آپ نے بھی تیمور طالپور صاحب الیکشن لڑے ہیں, کہ ان کی درخواست پہ سب ہو رہا ہے, تو اب اس میں یہ بیک آؤٹ کیوں کر رہی ہے PMLN کہ پہلے 20 سٹیشنز کی ڈیمانڈ تھی, اس کے بعد کہتے ہیں نہیں جی NA-75 میں پورا جو ہے دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے. معاف کیجیے گا, میں ذرا پہلے اگر صرف 20 سیکنڈ جواب دے دوں. جی پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ ناراض ہو گئے تھے ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب سابقہ. میں نے کوئی بھی نازیبا لفظ استعمال نہیں کیے. میں ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہوں, میں ایک شاگرد ہوں سیاست کا, تو میں کبھی بھی اس قسم کے الفاظ نہیں یوز کروں گا. میرے خیال سے اگر آپ چیک بھی کریں گے تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہوگی. وہ شاید آپ نے حلیم عادل شیخ کو سپیرا کہا یا کوبرا کا. میں قد کا مذاق چلانا, قد کا وہ زیب نہیں دیتا. تو انہوں نے خود کہا 4.5 فٹ میرا شریف النفس انسان فزیکل اس کی بات کرے گئے تو وہ ذرا مناسب نہیں ہے. بالکل. میں شمیم بھائی, میں پہلے ذرا فردوس بھائی تیمور طالپور صاحب سے جواب لے لیں, پھر آپ بھی پلیز بتا دیجئے گا. جی دیکھیں جی, میں بڑی عزت کرتا ہوں فردوس صاحب کی. وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑے ہیں, پر وہ سیاست میں میرے سے بہت جونیئر ہیں. یہ پہلی بار ایم پی اے بنے, میں کئی بار ایم پی اے بن چکا ہوں, اور یہ ان کا فرسٹ اور لاسٹ ٹائم ہے. اللہ کریے پھر سے بنے, مجھے امید آسرا نہیں ہے. جذبات سے کام نہ لیں, جو میری بات غلط ہے آپ مجھ سے کلیئر کریں, بجائے اس لیے باتیں کرنے کے کس فیملی سے کیا بات کر رہے ہیں. میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ ذہنی توازن کھو چکے ہیں, آپ سٹیا گئے ہیں بڑھاپے میں آ کے, اسی لیے شاید آپ کو خان صاحب نے ہٹا کے اور بیک اسٹریم پہ کر دیا, مین اسٹریم پہ اٹھا کے. تیمور پلیز, میری باری میں بات کر رہا ہوں. تیمور, if I can request you please. Okay, I'll change the topic if you request me to. Okay sir. Sir, رہی بات سر, آپ نے جو سیاسی کوشچن کیا تھا, بات کا خود جواب دے دیا, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل, آپ نے میرے سے, آپ کو ضرورت تھی لینے کی, مجھے دینا پڑا. میرے کو بڑا اعتماد, میں نے جو بات کہی تھی اس کا ثبوت آپ نے خود دے دیا. میں نے بڑی کوشش کی میں کنٹرول کر کے رکھوں, پر آپ اگر اس طرح انسٹیگیٹ کریں گے تو پھر کوئی شریف آدمی کیا کرے گا. چلیں فردوس بھائی سے بھی بات کر لیں گے. تیمور, مجھے بریک کی طرف بھی جانا ہے, ذرا تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ آپ نے بھی الیکشنز لڑے ہیں بہت سارے. اب ایک چیز اگر آرو کے سامنے آپ جا کے درخواست دے دیں اور اس کے بعد آرو کی پوری سٹیٹمنٹ ہو جس میں وہ کہے کہ جی یہ جو کمپلیننٹ ہیں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے, اس لیے ان جو 20 حلقے ہیں ان کا جو ہے رزلٹ نہ اناؤنس کیا جائے, اور انہوں نے کہا کہ اس میں دوبارہ انتخابات کرا دیے جائیں. جی پہلی بات تو جو زبردستی کیا جا رہا تھا وہ فورسبلی ان کو کہا جا رہا تھا کہ یہ آپ اس کو انہی کو لا کے اور آگے لائیں اور کوئی نہیں ہوگا. they were actually forcing the election commission to give the same results, جو کہ اب نہیں آ سکتے. تو اچھا ہوا, پہلی بات تو خان صاحب نے اپنی بات سے یو ٹرن لیا اور اب یہ آ گئے. ایکچولی پوائنٹ از کہ آپ کے پاس اگر 20 پولنگ یا 30 پولنگ پر 20, انہوں نے تو ٹویٹ کی کہ 20 حلقوں, بالکل انہوں نے بالکل کہا ہے. وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ رزلٹ پہلے فورس کر رہے تھے ان کو کہ اپنی رزلٹ کو لے کے آئے. جب ای سی پی نے اسٹینڈ لیا اس کے بعد اس بات پر آئے. بٹ بیسکلی اگر آپ مان رہے ہیں کہ 20 پولنگ پر دھاندلی ہوئی ہے تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ باقی 50-60 اور پولیس پر دھاندلی نہ ہوئے, 100 پولیس پر اور دھاندلی نہ ہوئے, جہاں پر آپ کے پاس اتنی چیزیں آگے نہیں. یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا, وہ دھند ہو گئی اور پتہ نہیں کیا ہو گیا, گاڑیاں خراب ہو گئیں تو رزلٹ نہ پہنچ سکے, پریزائڈنگ افسر غائب ہو گئے, تو پتہ نہیں اور ہنڈریڈز آف پولیس میں نے کیا کچھ کیا ہوگا, جس کی وجہ سے میرے خیال سے یہ اب ایک فرض بنتا ہے سیاسی کارکن کا کہ وہ ایک فیئر اینڈ فری ٹرائل دے, پھر سے الیکشن کرائیں, سب آپ کے سامنے ہوگا. اس بار میرے خیال سے بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. فردوس شمیم نقوی صاحب سے میں پوچھ لیتا ہوں. جی فردوس بھائی, کیا کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی, اس پر مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کر دیا تھا, فوراً ہی جواب دے دیا تھا, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب معاملہ ویسے 25 تاریخ کو دوبارہ الیکشن کمیشن میں ہیئرنگ بھی ہے, یہ مطلب کہہ دیں NA-75 پورا ری پول کر دیں؟ یہ میرے خیال سے پورے کے پورے سارے الیکشن ری پول کر دیں. مذاق ہے, گڈا گڈی کا کھیل ہے, اس کے لیے کوئی اصول کی ضرورت نہیں ہے. مثلا جو جس کا منہ آئے وہ کہہ دے. ابھی میرے بھائی نے جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نے آپ کو جھٹلا رہے ہیں,
کہ آپ نے کہا سگنیچر بھی جینوئن ہے. اگر وہ ان کو سیکنڈ تھاٹس، تھرڈ تھاٹس اینڈ فورتھ تھاٹس ہوتی رہیں گی تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. ٹل دے ون دا الیکشن ان کو ہر نتیجے سے اعتراض ہوگا اور کوئی مقصد نہیں ہے ان کا یہ ہمیں کسی طریقے سے بھی یہ جیتنا ہے الیکشن. ورنہ کامن سینس یہ نہیں کہتا. جدھر کا ڈاؤٹ ہے اگر ان کے پولنگ ایجنٹس نے فارم 245 سائن کیا ہوا ہے دیر از نو نیڈ ٹو ڈو دا الیکشنز اگین. اگر اس فارم 245 کے اوپر ان کا کوئی پروٹیسٹ ہو تو اس کے ان کو لے کے آئیں. یہ نہیں کر سکتے کہ جب الیکشنز ہو چکے ہوں، پولنگ ہو چکی ہو اور موسٹ آف دا ایریا میں پیسفل ہو تو یہ الیکشن کوئی سستی ایکسرسائز نہیں ہے جس کو بار بار ان کی مرضی کے لحاظ سے ہوگا. یہ تو بڑے فراغ دل بات تھی. بالکل فردوس بھائی، بالکل آپ نے یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. اور جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے انہوں نے فارم 45 وہاں پہ بھی دیے جو ان کے بیٹھے ہوں گے پارٹیز کے، اور اس کے بعد پھر وہ آر او تک نہیں پہنچے، لیکن وہ اس کی ایک علیحدہ کہانی ہے. فردوس بھائی بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آپ ہی سے میں شروع کروں گا اور اس پہ آپ بھی کر لیجئے گا اپنا آرگومنٹ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. فردوس بھائی، علی پرویز نے مجھے وہ ایک لیٹر اور بھی دکھایا جس میں انہوں نے کہا کہ 36 پولنگ سٹیشنز میں سسپینڈ رہی پولنگ، تو اس لیے 56 سٹیشنز میں، تو 56 سٹیشنز کے لیے ایگری کر جائے گی پی ٹی آئی کہ چلیں 56 سٹیشنز میں کر لیں، 20 وہ اور 36 وہ، جو دوسری درخواست دی انہوں نے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی اوریجنل درخواست ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے ایکشن. سیکنڈ تھاٹ، تھرڈ تھاٹس اینڈ فورتھ تھاٹس کے بارے میں تو وی ول اونلی لک ایٹ اٹ آفٹر وی ہیو سین دا ڈیٹا کہ اس کے اندر کیا ہے. جو ہے وہ جیو فینسنگ کروا لیں، سب کچھ کرا لیں، وی ہیو نو پرابلم. لیکن پہلی چیز جو ہے میں تیمور تالپور صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے بات کہی تھی ان کے الفاظ استعمال کرنے کی، پہلے انہوں نے حلیم عادل کو تجلیل کی 4.5 فٹ کا قد اور 4.5 فٹ کا سانپ کہہ کے، اور پھر انہوں نے میری تجلیل کرنے کی اور 4.5 اور اس کے بعد میری اور پھر تجلیل کی مجھے سٹیایا ہوا کہہ کے. اور میں ان کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے سیاست جو شروع کی ہے وہ 1973 سے شروع کی ہوئی ہے. یہ سیاست جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ ایم پی اے بن جاؤ باپ کی سیٹ کے طور پہ اور اس طریقے سے کہ اپنی موروثی سیاست کرتے رہو. ہم اسی موروثی سیاست کے خلاف ہیں اور یہ جو وڈیرانہ سیاست ہے نا، اگر ان میں اتنی ہمت ہے کراچی میں لڑکے دکھائیں میرے سامنے، میں بات کرتا ہوں. فردوس بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. تیمور 30 سیکنڈ جواب پلیز. جی پہلے تو نقوی صاحب نے مجھے چیلنج کیا ہے کراچی سے لڑنے کے لیے، تو میں ان کا چیلنج قبول کرتا ہوں. اگلی الیکشن 2 سیٹوں سے لڑوں گا. مجھے اچھا نہیں لگے گا جب میرے اتنے سینئر ایج کے حساب سے مجھ سے الیکشن ہاریں گے، پر اب ان میرے بھائی نے کہا ہے تو میں اپنی ریکویسٹ آپ تیمور پھر آپ کیونکہ بہت اچھی ویڈیوز بھی بناتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ اور کچھ پروڈکشن نہ نکال لیجیے گا. انہوں نے وہ گورنر صاحب جی مجھے پتا ہے کتوں کی جو سیر ہو رہی تھی. بالکل چلیں بالکل. ہاں جی میں سر فائنل کمنٹ لے لوں. علی پرویز ملک صاحب جی NA75. ضمیر بھائی میرے لیے نقوی صاحب نہایت ہی قابل احترام ہے. میں ان کے چند حقائق جو ہے نا وہ کلیئر کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پریزائڈنگ آفسر فارم ایشو کرتا ہے نا اپنے بوتھس کے جب ریزلٹ کنسولیڈیٹ کر کے، وہ فارم 245 نہیں ہوتا، فارم 45 ہوتا ہے. تو کائنڈلی پہلے تو اس چیز کو کریکٹ کر لیں. اچھا انہوں نے کہا کہ گڈی گڈے، سر اب میں نقوی صاحب میں بات کر لوں، گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے. تو میرے بڑے بھائی سے یہ بھی ذرا پوچھ کے بتا دیں آج تک کبھی ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پریس ریلیز ایشو کی ہو اور اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہو؟ مجھے بتائیں اگر صوبے کا آئی جی، صوبے کا کمشنر، ڈی سی اس ڈسٹرکٹ کا، وہاں کا جو سارے افسران ہیں وہاں پہ بالکل چیف الیکشن کمشنر کا فون بھی اٹھانے کو تیار نہیں ہے، تو وہ کس کی ایما کے اوپر اتنی کر سکتے ہیں اتھارٹی چیلنج؟ تو اس کے پیچھے حکومت وقت جو تھی وہ چیلنج کر رہی تھی اتھارٹی، تو کسی مقصد کے پیچھے کچھ کرنا چاہتی تھی تو اس کی یہ ہمت ہوئی نا. تو جب یہ ماحول انہوں نے بنایا ہے تو ذمہ داری بھی ان کو لینی پڑے گی. ہماری کینڈیڈیٹ نے صبح 5 بجے جو اپلیکیشن دی ہے وہ یہ ہے کہ 23 جو پریزائڈنگ افسر ہیں ان کو انہوں نے ایبڈکٹ کروایا ہے
ہے اور آج ممبر الیکشن کمیشن کے سامنے یہ انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ 14 سے 15 فارم 45 ٹیمپرڈ ہیں. جو دوسری چیز وہاں پہ لکھی تھی وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے گنڈے وہاں پہ مسلح ہو کے آئے, ناحق 2 لوگوں کی شہادت ہوئی وہاں پہ. آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں, ان کو دیکھیں کہ کس نے دہشت پھیلائی اور 36 پولنگ سٹیشنوں کے اندر ووٹنگ سسپینڈڈ رہی. جب آپ یہ ماحول بناتے ہیں کہ لوگ گھبراہٹ کے ساتھ ڈر کے آ کے اپنا ووٹ نہ کاسٹ کریں, تو پھر الیکشن کمیشن کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پورا کا پورا ری پول کروائے اور وہاں پہ لوگوں کو یہ ایک فری انوائرمنٹ پرووائڈ کرے کہ وہ اپنے نمائندے کو آگے لے کے آ سکیں. 56 سے دیکھیں آپ نے وہاں پہ لوگوں کو ڈرایا ہے, دھمکایا ہے, آپ کے پاس ویڈیو آرکائیوز موجود ہیں. جیو کے اوپر علی اسجد ملی کے گارڈز جو ہیں پولنگ سٹیشنوں کے باہر فائرنگ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. اگر ہمارے کسی بندے نے فائرنگ کی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کو اکاؤنٹیبل کریں. پر وہاں پہ جو انتظامیہ نے کیوں چیف الیکشن کمیشن کے اشاروں کے اوپر ایکٹ نہیں کیا, کس کی ایما کے اوپر انہوں نے ایکٹ اس لیے نہیں کیا جو پہلی پریس ریلیز ہے. عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ یوسف رضا گیلانی کا ایک ووٹ وہ کم کر سکیں, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ صرف عامر لیاقت تک بگاڑ نہیں ہے, اس سے کہیں آگے یہ بگاڑ آ گئی ہوئی ہے. ان کے اپنے ممبر حفیظ شیخ کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے, اور اگر حفیظ شیخ ووٹ الیکشن ہارتا ہے تو اٹ ول بی ایز اف the government has lost its majority. اس لیے یہ سٹے آئے ہوئے ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جو پہلی پریس ریلیز تھی الیکشن کمیشن کی, اس نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے تھے گورننس, خاص طور پہ چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کی گورننس کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ علی پرویز ملک, نواب تیمور تالپور صاحب اور فردوس شمیم نقوی صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.